अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम पेज नंबर 74 पे है। बाब पंजम हदायत के सरचश्मे। इसमें हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे, उनको अल्लाह ताला ने कैसे पैगंबर बनाकर भेजा, उनकी मौजज़ाना पैदाइश के बारे में, उनके मौजज़ात के बारे में और यहूद की साजिश के बारे में तमाम इसमें पहलू जो हैं बताए गए हैं। हम तमाम पहलुओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेज नंबर 74। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मौजज़ाना पैदाइश के सिलसिले में यहूद के इल्ज़ाम को किस तरह रद्द किया। ठीक है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे, तो उन्होंने जो यहूद ने उनकी वालदा पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया था, तो उन्होंने इसे किस तरह से रद्द किया था। तो आइए हम देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम था। हज़रत मरियम कौन थी? आइए हम देखते हैं कुरान पाक में इसके बारे में क्या बताया गया है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को तमाम जहानों पर चुन लिया है। व आला इमरान इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिमा व आला इमरान अलल आलमीन। और आले इमरान का इसमें जिक्र हुआ है। हजरत मरियम की वालदा ने, जो हजरत इमरान की बीवी थी, उन्होंने एक नजर मानी थी। कैसे नजर मानी थी? इस कालत इमरातु इमराना रब्बी इन्नी नजरतु लका माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इमरान की बीवी ने नजर मानी थी कि ऐ अल्लाह, जो मेरे पेट में है मैं उसे तेरे लिए नजर कर देती हूँ, बस तो उसको मुझसे कबूल फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। बनी इसराइल कौन थे? इसराइल, इसरा का मतलब है बंदा, ईल का मतलब है अल्लाह ताला। इसराइल अल्लाह का बंदा, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और बनी का मतलब है औलाद। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। और हजरत मरियम की वालदा ने हजरत मरियम के पैदा होने से पहले नजर मानी थी कि ए अल्लाह, जो मेरे पेट में है उसे मैं तेरे नाम पर वक़फ़ करती हूँ, यानी अपनी जो मुझे तू बच्चा या बच्ची देगा उसको तेरे नाम पर वक़फ़ कर दूंगी, इस्लाम के लिए वक़फ़ कर दूंगी। फिर जब हजरत मरियम पैदा हुई हैं तो वो परेशान हो गई। फलम्मा वज़अतहा कालत इन्नी वज़अतुहा उनसा, यानी जब हजरत मरियम पैदा हुई हैं तो वो घबरा गई कि मैं एक बेटी को अल्लाह के रास्ते में कैसे वक़फ़ करूंगी। साथ ही कह रही हैं वलैसा ज़करु कल उनसा, लड़की और लड़का तो एक जैसे नहीं है, लड़के के बराबर नहीं है लड़की। और साथ कह रही हैं वह इन्नी सम्मईतुहा मरियम, और बेशक मैं इसका नाम मरियम रखती हूँ। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, और बेशक मैं इसे और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से बचने के लिए। फिर क्या हुआ? फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन, तो अल्लाह ने उनकी नज़र को कबूल कर लिया। बेटा नज़र मानना क्या होता है कि आप जो नियत करें कि ये चीज़ मेरा काम हो जाए तो ये मैं अल्लाह के रास्ते में इसे इस तरह से करूंगी। जैसे फ़र्ज़ करें, एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप कहते हैं मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगी तो मैं ये नज़र मानती हूँ कि इतना सदका करूंगी या इतने नवाफिल अदा करूंगी, तो आप नज़र मानते हैं। तो नज़र जो माने वो पूरी करनी चाहिए। इसी तरह हज़रत मरियम की वालदा ने हज़रत मरियम के पैदा होने से पहले जो नज़र मानी थी उसको पूरा किया, यानी हज़रत मरियम को अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दिया। तो हज़रत मरियम की कफ़ालत किन्होंने की? वक़फ़लहा ज़करिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की। और वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत का पूरा इंतज़ाम करते थे। एक मेहराब था, यहाँ हज़रत मरियम को ठहराया गया था, वहाँ उनकी तालीम व तरबियत का पूरा इंतज़ाम किया जाता था। एक दफ़ा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम किसी सफ़र के लिए निकले हैं, तो हज़रत मरियम को खाना वगैरह देना भूल गए। वहाँ उनको मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक 2-3 दिन लग गए।
جب انہیں یاد آیا تو پریشان ہو گئے کہ اب تو 2-3 دن بھوکے پیاسے رہ کر حضرت مریم کہیں فوت نہ ہو گئی ہوں۔ آ کر جب دروازہ کھولا ہے تو ان کے پاس عمدہ قسم کے پھل پائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر حضرت مریم کے پاس جو بے موسم پھل دیکھے ہیں تو انہوں نے کہا ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے ہو کر دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی۔ اسی وقت وہاں محراب کے دروازے پر کھڑے دعا کر رہے ہیں تو فنادت الملائکۃ، ان کو فرشتے نے پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تمہیں یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی بیٹے کی خوشخبری سنائی، ساتھ ہی اس کا نام بھی رکھ دیا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، ساتھ ہی بتایا وسیدن، سردار ہوگا، وحسورن، اور پاک باز ہوگا، ونبی من الصالحین، سردار ہوگا، چنا ہوا ہوگا، اور وہ نبیوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جب اولاد دی ہے تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں ربی انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وقت بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی آکر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اتنے خوشی میں پریشان تھے کہ وہ کہتے ہیں ربی جعل لی آیتن، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی بھی تو بتائیے کہ کیسے میرے بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی مجھے نشانی دکھائیں۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتو کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے صرف اشارے سے۔ وسبح بالعشی والابکار، اور صبح شام اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام آئے ہیں تو انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ ان اللہ اصطفاکی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے نے کہا یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو جہان والوں کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ یا مریم اقنتی، اے مریم فرما بردار ہو جاؤ، لربکی، اپنے پروردگار کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ وہ ساری خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے لیے وقف تھی تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عطا فرمائے تو وہ پریشان ہو گئی تھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کر سکتا ہے، میں تو کنواری ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا جو تھا بتایا، وہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا مَرْيَمُ لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ جب فرشتے نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے تو وہ پریشان ہو گئی، وہ کہتی ہیں کہ میں کیا کروں گی، جب میں قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم تو مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ اور یہی ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے تو وہ لے کر قوم کے پاس گئی ہیں تو قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو آپ کا باپ غلط کام کرتا تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی آپ کی والدہ غلط تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کا حکم دیا تھا اور حضرت مریم سے کہا تھا آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کی پاک دامنی کی گواہی کون دیں گے، آپ کا بیٹا۔ اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو آگے قوم کہنے لگی کئی قالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو کہ ابھی گود میں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی والدہ کو ان لوگوں کے الزام سے بچانا تھا، تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ پہلے دن کا بچہ یہود کو جواب دے رہا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے دے رہا ہے۔ وجعلنی مبارکن، مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنتم، میں یہاں بھی رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش اور ضدی نہیں بنایا۔ اور فرما رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مارا جاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یعنی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب الزام لگانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو بچایا۔ انہوں نے پوری گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے پورا یہ بتا دیا کہ کس طرح موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو کر کے کس طرح اپنی والدہ کو اس الزام سے بچایا۔ آنسر اس کا دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے موجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی بغیر باپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ پر بدچلنی کا الزام لگایا، تو انہوں نے ماں کی گود سے ایسی عمر میں کلام کیا جس میں بچے کلام کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کی۔ بچوں یہ سارا جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کی روشنی میں بتایا۔ یہ سورت آل عمران اور سورت مریم کی آیات کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، اور کس طرح سے جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگایا، تو اللہ کے حکم سے پہلے دن کا بچہ گواہی دے رہا ہے کہ ماں کان امو کی بقیہ، کہ میری ماں سرکش نہیں ہے۔ کس طرح سے یہ سب کچھ اللہ نے کروایا تھا، اور پہلے دن کا بچہ اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے بول رہا ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یعنی پہلے دن کا بچہ اپنی والدہ کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آگے سیکنڈ کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزات بیان کریں۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ معجزات ہیں، پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے 3 سے جو مرضی آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں میں نے 3 لکھے ہیں، آپ ان کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قرآن پاک کی روشنی میں معجزات ہیں، ہم پہلے ان کو دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انی جیتکم بآیۃ من ربکم، حضرت عیسیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ وہ معجزات کیا تھے؟ سب سے پہلا معجزہ جو قرآن پاک میں بتایا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے
مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناؤں گا، مورت بناؤں گا، ایک چھوٹا سا پرندہ جیسے مٹی سے بناتے ہیں کوئی بھی پرندہ وہ بناتے تھے، فَأَنفَخُ فِيهِ میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے کوئی بھی پرندہ بناتے تھے، وہ اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تھے تو وہ صحیح سلامت جاندار پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ آگے کیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ پیدائشی نبینا، اس وقت تو یہ بیماری بہت عام تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ وَالْأَبْرَصَ اس وقت کوڑ پن برس کی بیماری بہت زیادہ تھی، تو وہ برس والے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، یعنی قبرستان میں جا کر مردے کو آواز دیتے تھے، قبر سے مردہ نکلتا تھا، اس سے گفتگو کرتے تھے، اس کے بعد وہ مردہ پھر اللہ کے حکم سے مر جاتا تھا اور قبر اسی طرح سے بند ہو جاتی تھی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ اور وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں سے کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا آپ کے بچا پڑا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اسی طرح سے ایک اور معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ ایک دو آدمی کے کھانے سے 5000 آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے تھے، اور دریاؤں اور جھیلوں کو جس کو لوگ دیکھ کر گھبرا جاتے تھے کہ یہاں سے کیسے گزرنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو پیدل چل کر عبور کر لیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا معجزہ تو ان کا بچپن میں پہلے دن کے بچے کا بولنا ہی تھا، اس کے بعد پرندہ بناتے تھے مٹی سے اور وہ جاندار بن جاتا تھا، اللہ کے حکم سے اس میں وہ پھونک مارتے تھے، پھر نابینا کو شفا یاب اللہ کے حکم سے کرتے تھے، برس والے کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کرتے تھے، مردوں سے اللہ کے حکم سے وہ گفتگو کرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا گرم میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ ایک دو آدمیوں سے 5000 آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے یہ سارے کام کرتے تھے تاکہ لوگ ان پر اللہ کے حکم سے ایمان لے آئیں اور وہ لوگوں کو اسلام کے راستے کی طرف لے آئیں۔ یہ بچوں آج ہم نے 2 کوسچن کیے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، اور سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں تمام معلومات ہونی چاہیے، تمام پیغمبروں کے بارے میں ہونی چاہیے۔ بحیثیت مسلم ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے بارے میں تمام قسم کی معلومات رکھیں۔ باقی ان کے بارے میں جو معلومات ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔